अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। हालात दुनिया के इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं, जंगों का दायरा बढ़ रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सारी दुनिया जो है कहीं ना कहीं प्रॉक्सीज की लपेट में ना आ जाए। बिलाशुबा इसका असर मैं रोज़ अव्वल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पर भी आएगा और पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा आएगा। जो लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ों को, वो जो हमारे अरबाब इख्तियार जो इस वक्त अपने अरल्ले तरल्लों में और जो दीगर चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनको शायद हो सकता है कि इस चीज़ का इदराक नहीं है कि हालात यहाँ पर क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के इस पर जो असरात होंगे, अगर उसके लिए इन्होंने तैयारी नहीं की तो बड़े हालात जो हैं पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बनेंगे। इस थोड़ी सी तमहीद के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त हुआ क्या है। आपने बिलाशुबा ख़बरों में सुन लिया होगा कि ईरान के शहर करमान के अंदर एक कब्रिस्तान में जहाँ पर के कासिम सुलेमानी साहब मुदफ़िन हैं, और वहाँ पर आज जहाँ वो मदफून है वहाँ पर फातिहा ख्वानी की एक तकरीब थी और उसमें काफ़ी लोग जो है उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे। और बताया गया है कि उस दौरान, क्योंकि उनकी बरसी थी आज, तो वहाँ पर बताया गया है कि धमाके हुए और मल्टीपल यानी 2 धमाके हुए। अच्छा, अभी मुख्तलिफ़ ख़बरों से मुख्तलिफ़ जगह से बातें आ रही हैं, लेकिन हमने अभी जब अपने तौर पर जब हमने वहाँ पे ईरानी ज़राए से मालूम किया तो वो ये कह रहे हैं कि ये है तो एक दहशतगर्दी का धमाका, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि एक आध जगह पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने कहा था कि वो कोई शायद सिलेंडर वेंडर फटे या कोई ऐसी बात है, तो मैंने ये कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी सिलेंडर था या जो कुछ भी था, वो कहते हैं बहरहाल ये एक टेरर अटैक था। और एक दूसरे जो उनके ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये इट वाज टोटली टेरर एक्ट और ये एक रिमोट कंट्रोल बम था। ये वो कहते हैं कि ये सुसाइड अटैक नहीं था। अच्छा, इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर तकरीबन बताया गया है कि 140 के करीब जो है अफराद जो है इसमें शहीद हुए हैं और तकरीबन 145 से या मोर देन 140 या 150 सही तादाद नहीं, वो बता रहे हैं कि ज़ख्मी हैं, जिसमें से 20 या 25 जो है क्रिटिकल हैं। यानी एक बहुत बड़ी तादाद है और इंतहाई ख़तरनाक ये वाक़या है, लेकिन अफसोसनाक भी है। लेकिन इसको आप ये देखना होगा कि ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि हूसी रहनुमा जो हैं तेहरान में मौजूद थे और वहाँ पर ईरान और यमन के हवाले से ये जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, वहाँ पर एक प्लानिंग या एक जिसे कहते हैं कि एक मुश्तरका लाहे अमल कि किस तरीके से दोनों ममालिक एक दूसरे को खित्ते के अंदर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जो इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है, बिलाशुबा ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, मैं तो हम बार बार हम तो खुल कर कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ ये किस तरीके से अपना एक महाज बना सकते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जबकि वहाँ ये मौजूद थे, एक ये वाक़या होना, और साथ ही आपने सुना होगा कि लेबनान के अंदर बैरूत में, लेबनान के कैपिटल के अंदर बैरूत में साले अल रवी को कत्ल मतलब शहीद कर दिया गया। उनको पर हमला हुआ और उनको भी शहीद कर दिया गया। अच्छा, उनकी शहादत, ये उनका ताल्लुक़ हमास से था, उनकी शहादत पे मालूम ये हुआ है कि जो लेबनान की जो हिज़्बुल्लाह है उसने इसे अपने आप पर अटैक करार दिया। वो ये कहते हैं कि हमास के जो उनके अहम ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हमास के जो रहनुमा थे साले साहब, वो उनके मेहमान थे और वहाँ पे ठहरे हुए थे, और वो कहते हैं कि हमारे करीब आकर हमारे मरकज़ में हमारे मेहमान को शहीद करना, वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि बिलाशुबा जो है इसे हिज़्बुल्लाह के ऊपर जो है और हिज़्बुल्लाह लेबनान के ऊपर और लेबनान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस हवाले से जो मैंने मालूमात करने की कोशिश की है, वो उसमें अभी तक हमें ये पता लगा है कि हमास और हिज़्बुल्लाह और प्लस लेबनान जो है, और लेबनान की हुकूमत भी इस वक्त अब इस तमाम सूरत हाल पर इसराइल के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा एक जंग शुरू करने जा रही है। और क्योंकि इसराइल ने, आपको पता है भी, ज़ाहिर हमले भी किए हैं बैरूत के ऊपर, तो अब एक बाकायदा जो है एक जंग शुरू करने का प्लान हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी जो इसराइल के ख़िलाफ़ और जो तंजीमें या जो कोई भी वहाँ पर जो इनके ख़िलाफ़ जो लोग इस वक्त मुतहर्रिक हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। लेकिन ये जवाबी कार्रवाई जो है ये तकरीबन होगी मेरे ख़्याल से शायद जब ये हसन नसरुल्लाह साहब जो है आज तकरीर करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन को शाम के 4 बज रहे हैं और कहा गया है कि शायद 8 बजे तक या 7 बजे तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो
تقریر کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی اگر صورتحال ہوئی تو میں کل کے ولاگ میں ضرور بتاؤں گا، لیکن تاہم مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کیا بدلہ ہوگا، کس طریقے سے اس کا جو ہے مطلب ایک بدلہ لیا جائے گا صالح الرابی صاحب کی شہادت کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ وہاں پہ حوثی وہاں پر آلریڈی موجود تھے، اور ان کی موجودگی کے دوران ہی یہاں پر یہ کرمان کے اندر یہ واقعہ ہونا افسوسناک، اور کل صالح الرابی کی شہادت کا واقعہ ہونا، یہ جو ہے ایک ان تمام لوگ جو ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ان تمام چیزوں کی کڑیوں کو ملا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طاقت ہے، یعنی اسرائیل، اور پھر جو اسرائیل کے سرپرست ہیں۔ مختصراً میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو ہے معاملہ جو ہے بڑھ رہا ہے، اور مزید جیسے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ جو پس پردہ بات چیت چل رہے ہیں، ڈائلاگ چل رہے ہیں، لیکن ڈائلاگس جو ہے نا مجھے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے شروع میں، جیسے میں نے کہا تھا کہ امریکہ نے تو پہلے ہلہ شیری دی، اور ہلہ شیری دینے کے بعد پس پردہ وہ آج بھی اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ آپ اب دیکھیں کہ اسرائیل کے کچھ رہنما ہیں، انہوں نے ایک بڑا خطرناک بیان دیا ہے، میرے نزدیک بڑا خطرناک بیان ہے اور بڑا قابل افسوس اور قابل نفرت بیان ہے۔ انہوں نے بیان یہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہاں سے جو ہے نا فلسطینی مسلمانوں کو بالکل مکمل طور پر نکال دیا جائے، ان کو اٹھا کر انہوں نے کہا کہ کہیں کانگو میں پھینک دیں، آپ جزائر کانگو وغیرہ میں، آپ کو پتا نا جہاں پہ مطلب جہاں کوئی نہ پانی ہے نہ ہوا ہے، وہ کہیں پھینک دیں اٹھا کے یا کسی ویران جزیرے میں پھینک دیں مسلمانوں کو، لیکن یہاں سے ان کو نکالیں گے نہیں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے آ کے آلریڈی قبضہ کیا، جسے کہتے ہیں کہ انگلی پکڑتے پڑتے برطانیہ نے ان کو بٹھایا، وہ یہاں پر پورے ملک پر قبضہ ہو گئے، ان کی تمام چیزوں پر قبضہ کیا۔ اب ان کو انہی کی سرزمین سے بے دخل کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی خطرناک بھی ہے، اور اس حوالے سے خطرناک ہے کہ یہ تو سیدھی یعنی کہ ڈیموگرافی چینج کرنے والی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ بھارت اور اسرائیل کے اندر جو ہے نا بہت سارے معاملات مشترکہ ہوتے ہیں، اور جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے 3 سال پہلے میں نے کہا تھا جب یہ 360 کا چکر میں چلتا، اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اسرائیلی جو ہیں، جو میرے سنتے رہے ہیں اور میرے اخباری بیانات پڑھتے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کا وفد آیا تھا، تو انہوں نے آ کر پھر ان کو مشورہ دیا تھا شروع میں جب مودی صاحب کی حکومت آئی تھی کہ آپ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کریں۔ تو ڈیموگرافی انہوں نے کہا کس طرح چینج کریں گے، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے تمام لوگوں کو ہٹا کے اور وہ آبادگار لا کے اور بستیاں بسا کے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ اب جو چھوٹا سا علاقہ بچا تھا اس پر بھی انہوں نے یہ حملے بازی کر کے اور اس کے بعد ان کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ سیدھا جو ہے نا مسلمانوں کو ایک سرزمین سے مسلمانوں کی بے دخل کرنے کی جو ایک بہت بڑی سازش ہے، اور بلا شبہ میں اس میں امریکہ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ امریکہ نے پہلے ہلہ شیری دی تھی۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نا وہ امریکی جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ نہ بھی ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم ان کو نکالنے نہیں دیں گے۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا رد عمل، آپ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہ، انہوں نے مذمت کی ہے۔ بھائی مذمت کیا ہے، ان کو چاہیے فوری طور پر اسرائیل کو کہیں کہ بالکل فوری طور پر جنگ بندی کریں، اور جو وہاں پہ امداد کا مسئلہ ہے، جو اسپتال ہے 37 میں سے تقریباً 8 تو اسپتال وہ بھی مکمل کام نہیں کر رہے، زخمی وہاں پڑے ہوئے ہیں، روڈوں کے اوپر لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو امریکہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ آرڈر کرے، اگر وہ حقیقت کے اندر وہ چاہتا ہے امن، یا اگر اس کو فلسطینیوں سے کہیں ہمدردی، جس کو جو تو مجھے نظر نہیں آتی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں، جو ایڈوکیٹ کرتے ہیں امریکہ کو کہ بھئی وہ جنہوں نے آج یہ بیان دیا، کچھ لوگوں نے مجھ سے بات بھی کی تھی کہ جناب وہ وائٹ ہاؤس نے بڑی مذمت کی، تو مذمت کیسی یہ کوئی مذمت ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، یعنی مقصد یہ ہے کہ نہ وہ یہ کہتے ہیں، وائٹ ہاؤس والے ترجمان کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ان کو نکالنے نہیں دیں گے، اور نہ ہی دوسری جانب اسرائیل کو جنگ بند کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ یہیں رہیں اور اسرائیل کے ساتھ جوتے کھاتے رہیں اور ڈنڈے کھاتے رہیں، بم کھاتے رہیں، اور بھوک سے اور قحط سے وہ مرتے رہیں۔ یعنی ایک بڑی عجیب، بڑی کمال قسم کی ہمدردی جو ہے نا وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے دکھائی ہے۔ میں نے کہا یہ ضرور میں آپ کو ذرا اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری جانب یہ ہے کہ لڑائی وہاں پر جاری ہے، ویسٹ بینک کے اندر بھی ہے۔ کل بھی گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 127 افراد کے شہید ہونے کی خبر آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس تمام صورتحال پہ اب جو ہے وہ اٹھ رہی ہے، آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ ایون جو امریکن سینیٹر ہیں برنی سینڈرز، انہوں نے تو یہ کہا ہے کانگریس سے کہ اسرائیل کی ہر قسم کی امداد بند کی جائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اوپر ہو سکے تو کہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پر ہو سکے تو اسرائیل پر پابندی لگائی جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاید ایسا ہو۔
لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے صدر میکرون نے بھی کہا ہے، کیونکہ بیروت تک اگر دیکھیے جنگ اگر پھیل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ، میں نے آپ کو جس سے پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا اسی چینل نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اگر یہ جنگ پھیلے گی جو پھیلتی جا رہی ہے تو اس جنگ کے اندر ایران بھی ہوگا، عراق بھی ہوگا، لبنان بھی ہوگا، یمن بھی ہوگا، اور اس کے بعد مزید اسلامی ملکوں کا آنا خود بخود جو ہے لازمی ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آگ ان کی سرحدوں تک پہنچے گی، جب آگ لگتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ظاہر سی بات ہے کہیں کوئی جلتا ہے تو وہ بچاؤ تو کرتا ہے، فطری سی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا۔ جی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جنگ کا دائرہ جو پھیل رہا ہے، آہستہ آہستہ جو ان کی پلاننگ تھی کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ جنگ کے دائرے کو مسلمانوں کے حد تک پہنچایا جائے، تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ دوسرا جو حوثی مزاحمت کاروں کی آپ کو پتہ ہے جو ایک کل جو انہوں نے کشتی پہ 10 آدمیوں کو شہید کر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بڑا سخت بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے بدلہ لیں گے اور امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے نہ۔ تو آج صبح وہی ہوا ہے کہ ایک سی جی ایم جو ایک ٹینک تھا، بہت بڑا ایک کیریئر تھا جو امریکہ سامان لے کے جا رہا تھا، اور وہ سنا تھا میں نے جب معلومات کی ہے تو پتہ ہے کیا تھا کہ اس شپنگ کمپنی نے پہلے ہی امریکہ کو کہا تھا کہ اب یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پہ جو ہے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ نہیں آپ جائیں، وی آر ریڈی ٹو پرووائڈ فل سیکیورٹی۔ اس سیکیورٹی کے بعد جناب وہ وہاں سے خیر وہ نکلے وہاں سے، اور جب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ وارن کیا گیا ہے حوثی مزاحمت کاروں کی طرف سے کہ بھائی آپ رک جائیں، لیکن وہ نہیں رکے۔ پہلی وارننگ دی گئی، دوسری وارننگ دی گئی، جب دوسری وارننگ جب آئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر امریکہ سے رابطہ کیا، وہاں پہ ان کے جو ڈسٹرائر موجود تھے ان سے کہا گیا کہ جناب ہماری مدد کریں کہ یہ تو ہمیں اس وقت یہ وارن کر رہے ہیں واپس جانے کے لیے، اور آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنا سفر جاری رکھیں، تو آپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم بالکل تیار ہیں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑے تھوڑا سا میں نے کہا کوئی 1.5 یا ناٹ کا قریب، انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 یا 2 ناٹ کے قریب ہی شاید وہ گئے ہوں گے کہ اچانک میزائلوں کی بارش ہوئی اور وہ جناب وہ پورا جو ہے ان کا جو ہے وہ کیریئر جو ہے تباہ ہو گیا۔ تو امریکہ مدد کے لیے نہیں آیا، مطلب وہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا 7واں بحری بیڑا، امریکہ نے کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، تو یہ 7واں بحری بیڑے کی جو ہے ایک اور مشق آپ نے امریکہ کی مدد، مشق جو ہے نا امریکہ کی مدد آپ دیکھ لیں کتنی اچھی مدد ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ چوڑے میں جو ہے نا دیسی کہ چوڑے میں مروانے والی کہانی، تو یہ امریکہ جو ہے نا ہمیشہ اسی طرح چوڑے میں ہی مرواتا ہے لوگوں کو۔ تو اب یہ جو ہے مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بہت لوگوں کو بڑا اس وقت امریکہ کی جو پوزیشن خراب ہو رہی ہے، اور جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ امریکہ اب کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ براہ راست جنگ نہ لڑے بلکہ وہ پراکسیز کی جائیں گی، اور جس قسم کی بھی پراکسیز آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ابھی ادھر ادھر ہو رہا ہے اور جو حالات ہو رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ یہی ساری قوتیں ہیں جو مسلمانوں کی دشمن ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام ممالک کو جو کہ کہیں نہ کہیں اس وقت غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو پراکسیز کے اندر الجھا کر ان کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کیونکہ شاید یہ براہ راست نہیں لڑیں گے، کیونکہ اگر یہ براہ راست اگر جنگ ہوتی ہے تو لا محالہ میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر پھر شمالی کوریا اور کہیں نہ کہیں پیٹن تو آئیں گے لیکن شمالی کوریا بھی اس جنگ کے اندر جو ہے گھس جائے گا، جس کی وجہ سے ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اچھا ایک چیز تو یہ یہاں یہ چل رہا ہے، دوسرا یہ کہ آج نیو یارک کے اندر بھی بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے، وہاں پہ ایک سنا ہے کسی نے ایک آدمی جا کے وہ جو ٹریکٹر ہوتا ہے وہ گاڑی جو تھی لے آ کے کسی ٹینکر کے ساتھ مار دی، اس میں بھی سنا 3-4 افراد فوری طور پر مارے گئے، کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اور بھارت کے اندر بھی سنا ہے کہ منی پور کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے وہاں پر فسادات پھوٹ پڑے ہیں اور 4 مسلمانوں کو وہاں شہید کر دیا گیا، کئی کی املاک جلا دی گئی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے اس میں یہ ہے کہ 2024 جو ابھی شروع ہوا ہے، ابھی میرے خیال سے 4 تاریخ ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں، مطلب ابتدا جو ہے نا اس کی بڑی خطرناک ہوئی۔ اب یاد ہوگا میں نے کیا کہا تھا 2023 کے آخر میں کہ یہ جو اثرات چھوڑ کر جا رہا ہے اس کی جو تاریخ ہے نا وہ 2024 کے اندر ملے گی، تو اللہ خیر کرے۔ حالات جو ہے سٹارٹنگ میں اچھے نہیں آ رہے۔ اچھا جلدی سے اب میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان میں آج آپ نے سارا سن ہی لیا ہوگا، ایک تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی جو ہے درخواست جو تھی وہ بلے کے حوالے سے وہ ایکسیپٹ کر لیا پشاور ہائی کورٹ نے۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ 20 دسمبر کو یہ بات اپنے جو میرے اس چینل کو دیکھتے ہیں اس چینل کے اوپر میں نے کہی تھی کہ یہ بلہ جو ہے ان کو نہیں ملے گا، اور 20 جنوری کو میں نے کہہ دی تھی اس لیے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ 2 اہم میٹنگیں ہوئی تھیں، پہلی میٹنگ میں بھی فیصلہ ہوا اور دوسری میٹنگ میں بھی فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو بلہ نہیں دینا، تو لہٰذا میں نے اسی چینل میں یہ خبر دیکھ لیں میں نے بتا دیا تھا، میں نے کہا بلہ عمران خان کو نہیں ملے گا، لیکن دوست لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے جی فیصلہ ہو گیا آ گیا بلہ اور پتہ نہیں نصر من اللہ ہے فتح قریب۔ میں نے کہا بھائی اچھی بات ہے آپ دیکھ لیں، تو آج آپ نے دیکھ لیا کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں ایک بات میں یہاں بتا دوں آپ کو، اس چینل ویوز آف فیصل محمد کی تقریباً آپ کو 97 خبریں جو نا انشاءاللہ آپ کو درست ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے
3% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 یا 4% کی خبروں میں غلط نہیں ہوگی، وہ اصل میں فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی ذات تبدیل کرا سکتی ہے. مطلب میں کل دیکھ رہا ہوں کہ ایک چیز طے پا گئی ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے مرضی نہیں ہے تو وہ کل فیصلہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے چینل سے آپ کو جو دی ہوئی خبر ہے وہ 97% آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی صداقت آپ کو نظر آئے گی. دوسری بات ہے کہ پرویز الہی صاحب کی طبیعت جو ہے ڈیالہ میں پھر خراب ہو گئی ہے، اور سنا ہے کہ بہت خطرناک حد تک ان کو پین اٹھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں داخل کر دیا گیا ہے. پاکستان کے اندر ملا شیری جو ہیں گورنر قندار، ان کی قیادت میں ایک وفد اسلام آباد آ چکا ہے، اور وہ ابھی سنا ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک صرف واجبی سی بات چیت شروع ہوئی ہے، لیکن باقاعدہ آج شام کو ان کی ملاقات ہوگی، کل بھی وہ یہاں پہ ٹھہریں گے. تو دیکھیے کیا صورتحال ہوتی ہے. بہرحال یہ کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے کی حمایت سے دستبردار ہو رہی ہے. مختلف قسم کے لوگ مختلف تجزیے کریں. لوگوں نے مجھ سے کہا تھا فیصل صاحب آپ اپنا تجزیہ بتائیں. دیکھیے میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے نا اس سے دستبردار ہو رہی ہے تو بہت اچھا کر رہی ہے. میں تو صاف بات کہتا ہوں، میں ڈرتا نہیں. ابھی تو لوگ جو ہے نا آگے پیچھے ہوتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ کہ جب آپ پی ٹی آئی کو جب حکومت جو ہے ہماری موجودہ حکومت جب پی ٹی آئی کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہی، ان کے جو لیڈر ہے، ان کا جو لیڈر ہے اس کو وہاں پھینکا ہوا ہے، اور ان کے تمام ٹاپ موسٹ جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو 9 مئی کا جو ان کے اوپر تمغہ لگا دیا گیا ہے، ایک جو بہت بڑا ہمارا ایک تو ہے نا تمغہ جسے کہتے ہیں تمغہ دہشت گردی، ایک نیا تمغہ آیا پاکستان کا سب سے بڑا تمغہ دہشت گردی. تو وہ تمغہ دہشت گردی لگا دیا گیا ہے. ان کو لیول پلینگ نہیں مل رہی. آج آپ نے سپریم کورٹ کے اندر سن لیا ہوگا ان کے جو سارے ان کے کاغذات اور جو اس طریقے سے جو حالات ہو رہے ہیں، تو ان کو تو وہ ٹوٹل ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، یہ تو میں صرف نہیں کہہ رہا، ساری دنیا کہہ رہی ہے. مطلب یہ نوشتہ دیوار ہے. تو جس جماعت کو آپ ٹوٹل ختم کر رہے ہیں تو پھر وہ جماعت آپ کے پیچھے کیوں کھڑی ہوگی بھائی؟ سوال ہی بتا تھا نا. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ فیصل صاحب میں آپ سے یہ گھر آپ کا چھین رہا ہوں، مجھ سے کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو بے دخل کر رہا ہوں، وہ نکال کے مجھے باہر کر رہا ہے، تو میں ساتھ میں کہوں گا کہ جناب یہ گھر کے اندر نا یہ تھوڑا بہت نا یہ مرمت کرنی ہے، یہ کر دیں، اس کے مرمت کے پیسے مجھ سے لے لیں. وہ فلانی جگہ جو کمرے کے اندر جو چھت گر رہی ہے اس کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے، وہ بھی مجھ سے لے لیں. اور یہ گیٹ بھی ذرا آپ مضبوط کر کے لگا لیں. مجھے تو آپ نے نکال دیا لیکن میرے گھر کو مضبوط کر دیں. مجھے تو ملنا نہیں ہے لیکن گھر کو آپ میرے مضبوط کر دیں. یہ انتہائی بے وقوفی والی باتیں ہیں. تو میں تو صاف بات تو میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کی حمایت دستبردار ہو رہی ہے تو بہت اچھا کرے. اس میں کوئی ملک دشمنی کی بات نہ کریں. بھائی یہ ملک دشمنی کہاں سے اس میں ہو گئی؟ آپ میرے وجود کو ہی نہیں تسلیم کرتے. جب میں ہوں ہی نہیں تو کون سی مطلب میری دشمنی اور پھر کون سی میری دوستی؟ سیدھی سی بات ہے. سو سمپل از ویری. اچھا دوسرا یہ کہ اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ نے بلوچ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن سے روک دیا. اچھی بات ہے. اور بہرحال یہ کہ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بلے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سپریم کورٹ جائیں گے. اچھا وہ آج اس پہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا قاضی فائز عیسیٰ نے جو ان کا تھا پی ٹی آئی کی درخواست، تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اوپن کورٹ تھی. اس پہ تو مجھے بات کرنا بیکار ہے، اپنا وی لاگ زیادہ لمبا کرنے والی بات ہے. اس پہ تو جو کچھ ہے ایوری تھنگ آپ نے خود مطلب دیکھا ہے. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ سردار لکھنے کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ان کو برہمی کا اظہار کیا. ان کا کہ آپ سردار وردار نواب شباب سب ختم ہو گئے. بات تو بہت اچھی ہے، وہ بات تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پتہ ہے جب سردار ختم ہو گئے، نواب ختم ہو گئے، تو یہ سرداروں کے اور نوابوں کے وڈیروں کے اور ڈکٹیٹرز کے جو ظلم ہوتے ہیں نا، ان کے خلاف بھی تو آواز اٹھائے نا. تب اچھا لگے گا یہ بات کہتے ہوئے کہ نہ ہم کسی کو نہ کسی ظالم کی نشانی قبول کریں گے اور نہ ہی کسی ظالم کے عمل کو قبول کریں گے. تب مزہ آئے گا اس قسم کے ریمارکس کے اندر. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.